प्रोग्राम में बात करेंगे नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप की, जो सदर बनने से महज एक हफ्ता पहले खबरों में यूं आए कि उनके बारे में एक इंटेलिजेंस डॉसियर मीडिया में लीक हो गया। डॉसियर में दावा किया गया है कि रूसी हुकूमत पिछले 5 साल से ट्रंप और उनके करीबी साथियों से ताल्लुकात बना रही थी। डॉसियर में मजीद ये दावा किया गया है कि रूसी हुकूमत और इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास ट्रंप की कुछ ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो मंजर आम पर आए तो ट्रंप को बहुत शर्मिंदगी का सामना हो सकता है। याद रहे कि इस डॉसियर में लिखी किसी भी बात के सच होने की अब तक तस्दीक नहीं हो सकी है। कल सदारती इंतखाबात के बाद ट्रंप ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में CNN के रिपोर्टर के सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। Sir, since you're attacking us, can you give us a question? Go ahead. No, Mr. President-elect. Go ahead. Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance? Your organization You are attacking our news organization. Your organization. Can you give us a chance to ask a question, sir? Go ahead. Sir, Quiet. Quiet. Mr. President-elect. Go ahead. Can you say She's asking a question. Don't be rude. Mr. President-elect, can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, I'm give not us a going to give you a question? question. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. और आखिर में कुछ बात चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी की, जिन्होंने 5 लापता ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के बारे में वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब कर दी है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं मीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपसे बारहा इस्तदा करता रहता हूं कि जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं तो आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ एंड बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा प्यारा लाहौरिया ट्रंप जरा मुश्किल में आया और तुम सब कुछ भूल कितनी खुशी हुई नुसरत साहब, इतना मजा आया कल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के। हाय तुम्हारा सैडिज्म, तुम्हारे अंदर नफरत उसके बारे में। हाँ, आज तो मुझे मौका पूरा मिल गया ना उस पे बस। अपना जिगर है ट्रंप जबरदस्त, लेकिन ये जबरदस्त था वैसे, ये जिस तरह झाड़ रहा था रिपोर्टर साहब। मैं आपसे वादा करता हूं, देखें आपने नहीं, इट वाज जस्ट फन न्यूज़, मजेदार खबर थी। आपने इसको सेट किया है ना, तो आई प्रॉमिस के मैं इस मौजू की तरफ जरूर आऊंगा। और आपने इतनी होशियारी की है क्या कि आपने उसी पर फोकस रखा है कि मैं कहीं दाएं बाएं ना हो। नहीं, क्योंकि आज ज्यादातर अगरचे आपने उसमें 8 दिन रह गए, सेनेट साहब का भी जिक्र कर दिया कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है वजीर दाखिला को वो गुमशुदा अफराद के बारे में, उनका बताया जाए। तो मैं आपको आपकी ज़ात के इंटरेस्ट में, क्योंकि आप बहुत जल्दी ये सीख चुकी हैं कि कैसे बच बचा के एवरी डे नुसरत साहब रोज आप मुझे ये बात बताते हैं, कैसे बचा के, क्या बचने की क्या बात है, किससे कैसे बचा के आज़ादी सहाफ़त का जो झूठ है इस मुल्क में, जो भरम है, उसको बरकरार रखना है, वो आप रखती हैं। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कल आपको इस्टेब्लिश हो गया, एक गुमशुदा की बहन ने फ़ोन किया था और वो बेचारी कह रही थी कि हम लोगों को इस्लाम का दुश्मन अब बिल्कुल हेट कैंपेन चलाई जा रही है। अब अगर आप इनका तस्करा जारी रखोगी ना तो आपका शुमार उनके सहूलतकारों में होना शुरू हो जाएगा। तो बस ठीक है, आप रोज़ाना दिल में दुआ मांगे खामोशी से कि अल्लाह उन्हें खैर आफियत से ले आए। जुलाई में एक बलोच एक्टिविस्ट थे, वाहिद बलोच, जी वो भी इसी तरह यानी मिसिंग हुए थे और फिर वो दिसंबर में वापस आए थे। अल्लाह का शुक्र है आ गए थे। इनके लिए दुआ मांगे कि ये 3-1 महीनों में आ जाएं। बिल्कुल ठीक है जी। और उसके बाद ये भी उसी तरह खामोश रहे वापस आने के बाद भी, जैसे वाहिद बलोच। ठीक हो गई बात। आगे अब आपके मौजू पर आने से पहले अभी थोड़ी देर कबल ही एक कज़िया शुरू हुआ है, मैं उसकी तफसीलात में नहीं उलझना चाहता। आर्मी चीफ साहब जो हैं वो आज तशरीफ़ ले गए थे जेहलम और खारियाँ। जेहलम में कोई फायरिंग वगैरह का डिस्प्ले था, उसको उन्होंने देखा, उसके बाद वो खारियाँ गए। और आम तौर पर जब आर्मी चीफ साहब जाते हैं ऐसे दौरों पर तो उनका बड़ा ओपन सेशन होता है जहाँ पर के लोग उनसे बात करते हैं, उनके ऑफिसर्स, उनके जवान। ये उस इदारे की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो अपने सरबराह के सामने
ان کے دل کی جو بات ہوتی ہے اس کو وہ رکھتے ہیں. رائٹ, کھل کے بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات جو ہے ہمیشہ ہمیشہ ودن رہی ہے. اوکے. اس کو کبھی باہر نہیں لایا جاتا. اگر اس روایت کی حوصلہ شکنی شروع ہو گئی تو بہت 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 نقصان ہوگا. ٹھیک. پاکستان آرمی ایک منظم ادارہ ہے. وہ اگر اقتدار میں سیاست میں مداخلت کرے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں کچھ اگر تنقید کرنی ہوگی تو میں شاید ان پہلے لوگوں میں سے ہوں گا. ہیونگ سیڈ دس, مجھے یہ بات کہنے میں ہرگز کوئی جھجک, کوئی شرم, کوئی اپالوجی میں محسوس نہیں کرتا کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے اس ادارے کی تفتیش, اس کا منظم رہنا, ٹھیک, اور اس کا وہ جو ایک اورا ہے جو مسٹری ہے وہ رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ اورا اینڈ مسٹری اسی صورت میں رہتی ہے گلمینے اگر آپ کا ڈسٹنس رہے. ٹھیک, رائٹ. لیٹ دیم بی, جو ٹھیک ہے, ان وہ کے اپنے کام طریقے سے ہیں. کام چلائیں. اب اس منظم ادارے کے پاس ایک باقاعدہ منظم اپنی بات کہنے کا ادارہ بھی ہے جس کو ISPR کہا جاتا ہے. درست. ISPR نے بھی ایک باقاعدہ پریس ریلیز آج آرمی چیف صاحب کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں جاری کی ہے. اب صحافت کا تقاضا ہے کہ ہم خود کو اس تک محدود رکھیں. ٹھیک ہے, کہ جو انہوں نے بتایا کہ یہ ہوا آج. اب جب یہ پریس ریلیز ایشو ہو گئی تو اس پریس ریلیز کے ہوتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ ذرائع کے ذریعے یہ بات کہنا کہ مندرجہ ذیل موضوعات پر سوالات ہوئے. اچھا, رائٹ. اور جوانوں نے, افسران نے اپنی ریزرویشنز وغیرہ کا اظہار کیا, اس کا کوئی تک نہیں بنتا. بالکل ٹھیک ہے. ایبسولوٹلی ناٹ. کیونکہ وی ہیو آفیشیل پریس ریلیز. ہمارے پاس ایک پریس ریلیز ہے. کوئی کسی سیاسی جماعت کا اجلاس ہوا ہو, کابینہ کا اجلاس ہو, اب تو خیر کابینہ کے اجلاس میں بھی خیر, لیکن چلیں وہ یعنی کہ پولیٹیکل ادارے ہیں, رائٹ, تو ان کے بارے میں. لیکن اباؤٹ دس, یہ ان ہاؤس کو پہلی مرتبہ نہیں ہوا. جو لوگ بھی جو تھوڑا سا بھی اس ادارے کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جب بھی کبھی چیف صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ ایک دربار ان کا ایک ہوتا ہے تو وہاں پر ان کے آفیسرز جو بھی ہوتا ہے, اور یہی اس ادارے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کا وہ ایک ایکسپریشن ہوتا ہے اور چیف کو ایک پلس ملتی ہے کہ ہاؤ ہز بوائے, کیونکہ انہوں نے ان کو آرڈر کرنا ہے, وہ ان کے لیے ایک فادر فگر کی طرح ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, رائٹ. اب DG ISPR جو ہیں, آپ چھوڑیں کہ وہاں پہ ہوا یا کیا ہوا, وہ کہتے ہیں کہ پاک آرمی از اے گریٹ انسٹیٹیوشن. یعنی چیف صاحب نے وہاں پہ کہا کہ پاک آرمی ایک عظیم ادارہ ہے. اٹس ڈگنیٹی, اس کا وقار اور کریڈیبلٹی, ساکھ shall be upheld, ہم اس کو برقرار رکھیں گے. کیسے؟ اپنی پرفارمنس تھرو سیلف لیس پرفارمنس, اپنی بے لوث کارکردگی اور رول, ہمارا کردار اور فرائض کی انجام دہی سے. ٹھیک. اب اس کی انٹرپریٹیشن اگر آپ دیانتداری سے کریں جرنلسٹکلی تو وہ یہ ہے کہ شاید اس طرح کی باتیں جو ذرائع سے منسوب کر کے کی جا رہی ہیں وہ کی گئیں. چیف صاحب نے ان کو سنا اور یقین دہانی دلائی, اور نہیں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ بھی جو کچھ بھی کہتے رہے ہیں میں اس کو یہ انٹرپریٹ کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں hey boy, you don't need to get so upset about it. ٹھیک ہے. We will maintain our dignity. ہم اپنی ساکھ اور وقار جو ہے اپنے کام سے, اپنے رول سے, اپنے کام سے, اپنے کردار سے ثابت کریں گے. ٹھیک ہے. That's it. That's it. آپ بجائے اس بات پر فوکس کرنے کے جو سرکاری سطح پر باقاعدہ اون کر کے DG ISPR کہہ رہے ہیں, ہماری توجہ لے جائی جا رہی ہے کہ کیا ہوا, کہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ کہا گیا, تو آپ خدا نخواستہ
کیا کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ بے چینی پھیلی ہوئی ہے؟ بس میں یہی زبان بند کر دیتا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی اور لفظ نہیں کہوں گا. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور یہ میں اس چیف کی بات کر رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہارون رشید صاحب ہمارے بہت سینئر کولیگ ہیں، میں ان کی کبھی کسی بات سے میں نے اتفاق نہیں کیا. میں اور وہ دونوں جب ملتے ہیں ایک دوسرے کی جان کے درپے ہوتے ہیں. ہاں، اور آج کل تو ویسے وہ بہت صوفی اور بہت ان کا دل بڑا، لیکن ہیں بڑے ضدی، اور میں بھی ذرا تھوڑا سا ہوں ایسا. تو یہ کافی باخبر صحافی ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کل ایک کالم لکھا تھا، دنیا اخبار میں یہ کالم لکھتے ہیں، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ چیمگوئیاں پھیلا رہے ہیں کہ کچھ جرنیلوں کو اس چیف نے جیسے سزا کے طور پر ایسی غیر اہم جگہوں پہ لگا دیا. چینجز انہوں نے کی اپنی ٹیم اس میں انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ کریت کر پوچھا، یعنی ہارون رشید صاحب کریت کر یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہے تو انہیں جواب ملا کسی ایک کو بھی زیر اعتاب رکھنے کا ارادہ نہ تھا. حالانکہ ایک آدھ سے جنرل باجوہ ناخوش بھی تھے. اچھا ٹھیک، مگر پھر بھی ایک آدھ ایسا بھی تھا جو ان کے خلاف شرمناک افواہ پھیلانے کا ذمہ دار تھا. یاد ہے وہی جس کا میں ذکر کرتا رہا، جس پہ بہت دفعہ احتجاج کیا ہم نے. تو انہوں نے ان کو بھی نہیں کہا کچھ، اس شخص کو بقول ہارون بھائی کے بھی معاف کر دیا، درگزر کر دیا، کوئی سزا نہ دی، جنہوں نے ان کے کیریئر کے انتہائی ڈیلیکیٹ اور کمپلیکس سٹیج پر ان کے بارے میں ایسا خوفناک، یہی وہ شرمناک افواہ جو، اور آپ کے سامنے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اس سے زیادہ تو کوئی ظلم ہی نہیں تھا کہ آپ ایک شخص کے عقیدے پر اور اس موقع پر کہ جب ان کا نام، ان کی تعیناتی سے 8-10 دن پہلے اس طرح کی افواہیں، تو اگر انہوں نے اس کو برداشت کر لیا ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو جو باقی شکایات آئے ہوں گے تو اس کے ضمن میں یہ، بلکہ اس کالم کے کانٹیکسٹ میں یہ ٹویٹ تو بالکل فٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل، کہ سنی لیٹ پیپل سے واٹ ایور دے سے، آپ اپنا کام کرو اور اپنے بے لوث کارکردگی سے، اپنے کنڈکٹ سے ثابت کرو کہ جو بھی یہ ہمارے بارے میں ادھر ادھر کی بکواس کرتے ہیں they are stupid, nonsensical, and this is the way to assert your authority, to prove your worth and your dignity, by example, by deeds, and not by punitive actions. اور یہاں میں اس چیپٹر کو کلوز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آل رائٹ. چلیں ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان. ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کومنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا بی بی، اب یہ ہے کہ تم میرے لاہوری خواجہ میاں ٹرنک صاحب کے بارے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تھوڑا سا اس پہ پترا وہ آیا مشکل میں، تو تم بڑی خوش ہو رہی ہو. تمہارا خوش ہونا جو بھی ہو، مزہ آ رہا ہے بہت. ایک بات تو طے شدہ ہے نا کہ 20 جنوری کو اندر سے کہ خدا نخواستہ کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے، آپ کی دعا بڑی امید ہے مجھے، آپ کی دعا ہوگی تو یہ صاحب امریکی صدر کا اوت تو لے رہے ہیں، اسی لیے ہم ان کو فالو کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی وہ اپنے عہدے کا حلف لے لیں گے تو موصوف دنیا کے طاقتور ترین یعنی فرد ہوں گے، نیوکس وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب اس سے پہلے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا نہیں پہلے ہم نے ہمارے پاس کون سی اپورچونٹیز تھی. ہاں بالکل. اب 8 نومبر کو الیکشن ہوا، جیسے ہی نتائج آئے تو ہمارے شریک کے وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ٹک ٹک بات ہو گئی. ہمارے وزیر اعظم صاحب کو 22 دن انتظار کرنا پڑا، لیکن بات چیت ہو گئی اور بڑی اچھی ہوئی. ویسی ہم پروگرام کر رہے تھے، آدھا حصہ ہو گیا تھا. ہمارے مبشر آئے ہوئے تھے کراچی سے. بریک میں آیا کہ جی یہ پریس ریلیز جاری ہو گئی. میں نے اس پہ توجہ دی، آپ مجھے نظر انداز کر رہی تھی. نہیں نصرت صاحب، ہم نے اپنا سسپینڈ کیا اور وہ اتنا امپورٹنٹ تھا. چلیں جی، میں تو بیچارہ دیسی قسم کا فضول نہیں وہ تو پڑھ کے ہم حیران نہیں ہو گئے. امریکہ کو اسٹیفن
उसने देखो कैसे पढ़ा था उसका एक एक लफ्ज, क्योंकि वो खत वो जो पूरा रीड आउट था जबरदस्त था, याद है ना वो. Yesterday, the Prime Minister of Pakistan called Trump, and according to Pakistani officials, our President-elect gushed saying, "You are a terrific guy. You are doing amazing work, which is visible in every way. I am looking forward to seeing you soon. As I am talking to you, Prime Minister, I feel I am talking to a person I have known for long. Your country is amazing with tremendous opportunities. Pakistanis are one of the most intelligent people. I would love to come to a fantastic country, fantastic place of fantastic people." Now, since this was released by नहीं वो तो वो नहीं वो उस पे इसलिए नहीं हंस वो हंस रहे थे कि वो बिल्कुल ट्रम्प की तरह यानी प्रिसाइसली ट्रम्प की तरह बोलता है, उसने ट्रम्प उस वजह से वो उसका, और जाहिर है कि वो फिर उसकी जो अंग्रेजी है कमाल की है, वो फैंटास्टिक और टेरिबल, यू नो, वो जरा हैवी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करके वो ही कम्स ऑन हैवी, वो जो अमेरिका का एक्सप्रेशन है ना, उस वजह से वो. अच्छा, अब इसने तो हालांकि देखो बाद में कह रहा था, मैंने उसी वक्त उसी प्रोग्राम में जिस वक्त ये रीड आउट आया है मैंने क्या दुहाई मचानी शुरू की. देखो तो, अरे बीवी दोनों कारोबारी आदमी हैं. मैंने कहा कुछ टिप्स दो मुझे. साथ ही ये कहा कि 20 जनवरी से पहले किसी भी वक्त आप मुझे कायल कर सकते हैं. अब मेरा ये ख्याल है कि वजीर आजम साहब को फौरी तौर पर कॉल कर लेनी चाहिए. ना चले जाना चाहिए. अरे भाई ये जो पैनामा का शोर है, हाँ अच्छा, हसन हुसैन ऑलरेडी बिजनेस में तो है ना, और ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में है, तो ट्रम्प टावर वो जाएं और पाकिस्तान के तमाम 5 शहरों में कहें कि जी हम ट्रम्प टावर्स बना, एक अच्छा इनिशिएटिव हो जाएगा ना, तो अमेरिका के अमेरिकी सदर के स्टेक्स हो जाएंगे उसमें. This flyover is brought to you by Donald Trump. बाबा अभी तक तो यूएसएड आती रही ना, ये सरमायाकारी होगी बीबी, और समझा करो, इसीलिए तो कह रहा है 20 से पहले कर लें. अच्छा यार तुम भी कारोबारी लोगों की रमजें नहीं समझती हो. अच्छा, उसने 20 जनवरी को उसने सदर बन जाना, वो कह रहा है 20 से पहले मुकमुका करो जी मियां साहब, आओ इवांका को जी भेजो किसी ने. तो इवांका एंड हसन और हुसैन शुड यू नो टॉक विद ईच अदर. और टक एक टेलीफोन हुआ है, उसने गर्मजोशी से उसको रिसीव किया है बिल्कुल, और ये भी कहा है कि 20 से पहले. मैं तो उसके ऊपर मैं 20 से पहले वाली बात पे मुझे पूरा यकीन है कि वजीर आजम साहब भी काफी समझदार आदमी हैं. तुम जो बात जिस पे तुम तवज्जो नहीं कर रही हो उसमें वो कह रहे हैं कि एनी टाइम 20 से पहले, क्योंकि उसने आज तो बारे में वादा कर दिया है. देर हो गई ना, क्योंकि अब वो बिजनेस तो उसने अब डाइवर्ट कर दिया. अब यही तो मैं बता रहा हूँ. अच्छा, अब मैं याद करता रहा, देखो मैं 30 को शुरू हो गया. हाँ, 20 से कॉल मी बिफोर द 20th. आप तो मैंने कहा कि वो कहे चला जा रहा है, कॉल मी बिफोर 20th, क्योंकि 20 के बाद तो वो अब तो ऐलान कर दिया ना उसने, वो ट्रस्ट वगैरह बना के खुद को डिसोसिएट कर लेगा. तो बेटे उसके चला रहे अभी भी. अरे भैया, लेकिन जो भी डील फाइनल करनी थी उसने तो वो 20 तक करने की पोजीशन में हैगा. अभी 8 दिन है, अभी भी 8 दिन हैं. पर मियां साहब ने तो फातमी साहब भेजे थे. नहीं, वो फातमी साहब करके गए, वो 10-12 दिन उनका पता ही नहीं चला. ओबामा के लोगों से मिलके आ गए. मैंने तुम्हें यही कहा, मैंने कहा बीबी पता करो, ऐसा ना हो कि अगर वो मिले हो ट्रम्प ने तो उसने कहा What are you doing in Pakistan? You are such a fantastic person. You should be working for me. और मैं कहा कहीं वही ना रह गए हूँ. खैर वो बेचारे फातमी साहब बस वो वापस आ गए, वो वही बकौल तुम्हारे ओबामा की टीम से मिलके. अब आज तारीख कितनी? आज 12, 8 दिन रह गए. क्या कह रहा था ट्रम्प? Call me before the 20th. Before the 20th. Feel free to call me before 20th. तो आपके पास कोई खबर है नुसरत साहब जो? नहीं, खबर नहीं है, अब तो बड़ी आ गई. अब तुम जो मर्जी कहो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना को सीखे आसिफ अली जरदारी से. अब वो जा रहे हैं, सुना है, खबर चल रही थी, लेकिन आज फैसला हो जाएगा कब जाना है. और जाएंगे उड़ती थी बिफोर 20th. अच्छा, He will land there 18 तारीख को वो वहां होंगे. अच्छा, तो ये दुरुस्त है खबर. बिफोर 20th. वेरी नाइस. आज रात को फैसला होगा कि कौन सा जहाज लेना है. अच्छा, 3-4 हैं वो फ्लाइट प्लान्स. ठीक है, आज रात को. अच्छा, और इतने पक्के हैं. हाँ. अपने साथ वो 2 बंदे अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक ले जा रहे हैं. ठीक. एक तो रहमान मलिक को वो समझ में आता है कि नजरे बद से बचाने के लिए खुद को, भाई इतने अहम मिशन पे जा रहे हैं तो एक ना एक होना चाहिए. अरे नहीं, ये जरूरी होता है. आप जब
جاتے ہیں تو نظر بد سے بچانے کے لیے، ساتھ میں اور شیری رحمان صاحبہ جو پاکستان کی چونکہ ایمبیسڈر رہی ہیں اور وہ کافی ایفیشینٹ اور بہت افیکٹو، اور وہ شی نوز ہاؤ ٹو آپریٹ، نہیں اور وہ واشنگٹن کو بھی اچھا جانتی وہی نا، تو وہ جانتی ہیں سسٹم کو. تو یہ دو افراد تو ڈیفینیٹلی جا رہے ہیں. اور بھی کوئی ساتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھو بی بی، جو مجھے پتا ہے. اچھا، آصف علی زرداری صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مجھے بہت پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہیں صحافی نہیں سمجھتا، تم تو میرے دوست ہو، تم اچھے آدمی ہو. اب 2 دن سے میں رابطہ کر رہا ہوں. اچھا، وہ آپ کا فون نہیں ہے کیوں کہ وہ سمجھ رہے ہیں میں نے کہنا مینو میل ہے چلنا، اب وہ یہ نہیں پکڑا ہی نہیں دے رہے موصوف. ٹھیک، تو پھر تو ڈیفینیٹلی جانا نہیں، یہ اس کا پتہ کرنا پڑے گا. اب کیونکہ میں اس لیے میں اس کو جاننا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں، کافی 8-9 لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں کہ یہ ارینجمنٹ انہوں نے کروایا. اچھا، حالانکہ میں نہیں مانتا، کیونکہ مجھے آصف علی زرداری کی آپریٹو جو ان کی تو آپ کے خیال میں کیسے انہوں نے رابطہ، وہ ارے مجھے میرے قابو میں اسی لیے کہ موصوف میرے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا. تو انہوں نے کہا ان سے بات ہی مت کرو. نہیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے نا کہ چونکہ آپ میرے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے، بات ہی نہ کریں. تو ماشاءاللہ سیانے آدمی ہیں، انہوں نے کہا تو نواز شریف کو تھا feel free to call me anytime before 20th. Got the hint and you know he must have tuck 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 ding da 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 da. Now انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ یہ نصرت جاوید کم وقت مارا، اس نے کبھی آج تک مجھے ٹیلی فون نہیں کیا، یہ 2 دن سے کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوگا کہ کیسے اور کس سے بات کروائی، اور دوسرا کہیں یہ نہ ہو کہ ساتھ میں کہے کہ سر مجھے بھی لے جائیں. ٹرمپ کا انٹرویو کریں. اگر رحمان ملک جا سکتا ہے تو دیکھو نا، تو میں ایک نظر بد ایک نظر خوش کن ہو جاؤں گا ساتھ ان کی. آپ پھر آج دوبارہ کوشش کیجئے گا فون کرنے کی، یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. بڑی ارے بھائی کیا پتا ابھی بھی ٹائم ہے نا، ان کے جانے میں بھی نکلے تو نہیں ہے. اینڈ یو نو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ہاں، اس میں میری کچھ ویسے یہ نہیں کہ تجاویز بھی. چلے وہ پھر بریک، میرے خیال میں بریک کا ٹائم ہے، بریک کا وقت ہے. وہ بریک کے بعد پھر ہم جانیں گے ٹرمپ اور پاکستان کے کیا تعلقات ہوں گے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان. اچھا بھیا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں ظاہر ہے تمہیں پتا آج کل واٹس ایپ ہے، تصویریں لوگ پھیلا رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے ایک تصویر بھیجی. جی وہ آپ نے جو دکھائی تھی، وہ انہوں نے کہا کہ یہ صاحب وہ کھڑے ہیں ان کے ٹرمپ کے بیٹے کے ساتھ. ہاں، ٹرمپ کے بیٹے کے ساتھ، بالکل ایرک ٹرمپ کے ساتھ دے دیا نا، ایرک ٹرمپ وہ صاحب. اچھا، اب پتہ نہیں چلا نصرت صاحب کون ہے، میں نے ڈالی بھی. مجھے کسی نے بتایا کہ ان کا نام یہ شاویز آوان ہے. شاویز آوان، شاویز یعنی ایک نے بتایا، اب یہ I don't know. اور ان کی بہت قربت ہے یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں. وہ تو پھر اگر ایسا ہے، میں دوبارہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، میں بضد ہوں کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ not of these operators، کوئی اور اسکیل ہی اور ہے، سمجھا کریں نا. ٹھیک ہے، feel free to call me before 20th. انہوں نے سن لیا تھا. آج انہوں نے فیصلہ کر لینا ہے ٹھیک کہ کون سا جہاز لینا ہے. میرے پاس آصف صاحب خدا کی قسم سے 4 سال کا ابھی تک ملٹیپل ہے. سو پلیز یاد رکھیے گا، یو وڈ بی نیڈنگ کہ کوئی وہ دیکھے نا وہاں سے کوئی پریس ریلیز آنی چاہیے، خبر کوئی دے. اب ایسا نہ ہو فرت اللہ بابر نے جانا ہو تو وہ بیچارے کا میں اب آپ ان کی ٹرپ خراب کرا رہے ہیں. نہیں لیکن وہ پھر جب وہ اتنے اچھے آدمی نہیں، لیکن وہ شیری جا رہی ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے، ایڈیٹر رہی ہے بھائی وہ، تو پھر وہ مجھے کیوں لے جائیں گے. نو چانس، نہیں ہو نو چانس نہ، ختم ہوگی نا بات. چلو خیر، اسپیڈ سو ہی شوڈ دین انٹروڈیوس. اور لوگ بھول جائیں کہ یہ میٹرو، اورنج ٹرین اور ٹرکی اور سی پیک، گڈ گورننس. خدا بھائی کراچی میں ٹرمپ ٹاور ڈزن اوپر لینڈ. پہلے آپ لاہور میں بنوا رہے تھے نصرت صاحب. نہیں بھائی، اب اگر انہوں نے موقع چھوڑ دیا تو آصف صاحب 18 مکہ ڈزن. تو بھائی وہ ایک کراچی، ایک نواب شاہ. زبردست. ابھی الیکشن ہوگا بھائی، الیکشن ہوگا، شہر بھی ہے ان کا، اور اس کے بعد اب تو جتوئی صاحب کی فیملی بھی آ رہی ہے. مرتضیٰ شاید وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ اور اپنے بیٹے کو پیپلز پارٹی. صحیح ہے. غلام اسود جتوئی صاحب کے بیٹے، یعنی وہ بھی ایک مسئلہ.
ایک میری خواہش ہے وہ کیا؟ جس پہ کہ بہت امکانات ہیں، دادو سے 100 کلومیٹر دور ایک پہاڑی مقام ہے، تم حیران ہو جاؤ گی، ایک لق و دق یعنی کہ بے آباد، یہ وہ، اس کے اندر قدرت کا ایک معجزہ ہے۔ گورکھ ایک جگہ ہے، بہت پیارا ہل اسٹیشن ہے، اچھا ٹھیک، وہاں کبھی کبھی برف بھی پڑتی ہے سندھ میں، وہاں پر اگر ٹرمپ سکیئنگ ریزورٹ بنانے کا یار بات سنو شیلے میری، سوئٹزرلینڈ، زبردست۔ دیکھو اوریجنلی آئیڈیا تو یہ تھا کہ جب یعنی پاکستان کا کیپٹل کراچی رہے گا، اس میں قائد اعظم کے ذہن میں تھا کہ جو ملیر ہے نا، چونکہ ایوب کھوڑو بہت شور مچا رہے تھے فضول خام خواہ کا، اور اس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی، یہ جو ایم کیو ایم ہرگز نہ بنتی اگر کراچی سے کیپٹل نہ شفٹ ہوتا۔ خیر وہ وقت گیا، آپ کیا کریں، وہ ایوب کھوڑو صاحب نے وہ اس کو ضائع کر دیا۔ تو کہاں سے کال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے جی، السلام علیکم جی، فرانس سے ہے جی، نہیں ملتان باس، ملتان، اچھا جی بھیا ملتان سے جی، جی وعلیکم السلام، میں عبداللہ بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ جی عبداللہ صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی ہم اگر آپ نیوز کو فالو کریں تو دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے جیرڈ کشنر جو اس کا داماد ہے اسے سینئر ایڈوائزر بنایا ہے، ہاں ہاں، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کہا کہ میں اپنے کام بزنس سے بھی الگ ہو جاؤں گا، لیکن یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود اور لیگل فارمیلٹیز پورا کرنے کے باوجود پھر بھی بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو، ان کے خلاف کہ آپ نے یہ لیگل چیز پوری نہیں کی، یہ نہیں پورا کیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ٹرمپ حکومت میں آئیں گے اور رول کریں گے تو یہ اگر کنٹروورسیز کا ایک طوفان شروع ہو گیا تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ رچرڈ نکسن جو امریکہ کی تاریخ میں پہلے صدر تھے جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا، تو کیا ٹرمپ بھی اسی طرح ایک مثال بن سکتے ہیں کیا جو بھی ان کے؟ الحمدللہ میرا ایسا خیال نہیں ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوگا، اگرچہ گل مینے کو بہت اس کی خواہش ہوگی۔ بھیا آج کل کا زمانہ جو ہے ڈیل والوں کا زمانہ ہے، کاروباری لوگوں کا زمانہ ہے، اپنے ہاں ہی دیکھ لیں ذرا، امریکہ کی بات تو نہیں، لیکن ویسے صاحب جیرڈ کشنر کو لگانے کے لیے بھی جو قانون کی ایگزیمپشن انہوں نے لی ہے، وہ مزے کی بات ہے کہ وہ جان ایف کینیڈی نے اپنے بھائی کو لگانے کے لیے وہ قانون بنایا تھا۔ جان ایف کینیڈی تو بڑا ہیرو مانا جاتا ہے نا، وہی تو کہہ رہی ہوں، وہی تو میں کہہ رہی ہوں، کتنا ہیرو مانا جاتا ہے۔ قانون لیا انہوں نے تو ابھی تک اس کو دیکھ کے امریکن خواتین کے بالکل ہائے کتنا اچھا، خاص طور پر جو آئرش کیتھولک وغیرہ۔ خیر بلوچستان سے کال ہے جی، السلام علیکم۔ ہلو وعلیکم السلام نصرت صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ محترم میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکنوکریٹس جو کہ کس قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، اور دنیا میں کہیں پر ان لوگوں کی حکومت ہوئی ہے؟ ہمارے ہاں ہوتی ہے اکثر کبھی کبھار، شوق کے طور پر، دنیا میں نہیں ہوتی۔ یہ ٹیکنوکریٹ کو پولیٹیکل گورنمنٹس ہائر کرتی ہیں سروس کے لیے جی، ان کو اقتدار نہیں دیا جاتا جی، عام طور پر جی، ویسے لیکن ہاں جی۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان۔ اچھا وہ گورکھ ہل اسٹیشن وہ تمہیں بتایا نا، تو آئیڈیا یہ تھا کہ ملیر جو ہے وہ پاکستان کا کیپٹل ہوگا، ٹھیک، جو یعنی ملیر اس وقت چونکہ کراچی سے الگ ڈسٹرکٹ تھی نا ایک قسم کی، اب تو وہ کراچی اتنا بڑا ہو گیا نصرت صاحب کے وہ سب، اور یہ کہ پھر لانگ ٹرم آئیڈیا یہ تھا کہ جی گورکھ کو شاید آپ پھر اپنا یعنی ونٹر کیپٹل بنا سکتے ہیں، اور یعنی سمر کیپٹل بنا سکتے ہیں اس کی، تو وہ اب نہ صحیح تو وہ سندھ حکومت کا بنا دیں گے، ٹرمپ ٹاور، ہاں وہ گورکھ یہ وہ وہاں کی سڑک بن جائے گی۔ ذوالفقار آباد وہ جو زمین گئی ہوئی ہے سمندر میں، اس کو نکال کے چینیوں کو لانا چاہ رہے تھے، وہ اس کو پلیجو صاحب وغیرہ نے نہیں بننے دی۔ کتنی ترقی ہوگی سندھ میں، یہ آئیں گے اگر یعنی ٹرمپ آ جائے، اس کی سرمایہ کاری لائیں نا ساتھ مل کے، تو وہ ذوالفقار آباد بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ دیکھو نا، یہ تھا فیل فری ٹو کال می بیفور 20th، تو وہ کام میں لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب کر گئے جو میرا خیال ہے، دیکھو نا ورنہ آج رات نا وہ تو یہ جا کے تو 17-18 کو ملاقات ہو جانی ہے۔ اچھا اب اس میں میرا صرف یہ ہے کہ انوگریشن کے لیے نہ جائیں، وہاں تو پورا ہجوم ہوگا نا، میلہ چراغا ہوگا بھائی، بالکل، وہ تو بات تو یعنی، اور یہ انشور ہونا چاہیے فیل فری ٹو کال می بیفور 20th، لیکن وائی ناٹ انوگریشن، بات ختم ہو گئی، انوگریشن والی بات
اب دھیان رکھتے ہیں کہ کیا ہوگا باقی یہ جو جس پہ آپ بڑی ایکسائٹڈ ہو رہی ہے نا, اگلے 4 سال ہمیں بڑا سارا مٹیریل مل گیا رپورٹ کرنے کے لیے. کچھ بھی نہیں, وہ ظاہر ہے وہ جب جارج بش کو جوتے پڑتے تھے تو ہم کتنے خوشی سے رپورٹ کرتے تھے. اور بات ہے اس میں یہ ہے کہ جی روس والوں نے اس کی بڑی تصویریں نہیں, ابھی تو بالکل غیر مصدقہ خبر ہے, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مصدقہ بھی ہونا کہ تصویریں رکھی ہوئی ہیں اور وہ کر کے اس کو وہ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. میں تمہیں بتایا ہمارا لاہوریہ بھائی ہے, وہ ان چیزوں سے بلیک میل نہیں ہوگا. اس میں میں تمہیں تاریخی واقعہ نو یہ کتنا وہ غصہ آ گیا, اس نے کہا کوائٹ کوائٹ کوائٹ, مطلب ڈونٹ بی روڈ, اس کو کہہ رہا ہے, مطلب اس کو کہہ رہا ہے بیچارے رپورٹر. وہ میں تمہیں واقعہ سناتا ہوں, تاریخی حقیقت. کیا انڈونیشیا کے صدر ہوتے تھے, بہت ان کے پاپولر لیڈر تھے سویکارنو, جنہوں نے ان کو آزادی دلوائی تھی. ٹھیک ہے, وہ روس گئے, انہوں نے کہا میں نے ٹرین میں جانا ہے. ٹھیک ہاں, اور وہی کچھ کرتے رہے جو ٹرمپ نے کیا ہے. ان کی تصویریں کافی بنائی. تو ایک موقع تھا جب کہ سوویت یونین کو ووٹ چاہیے تھا انڈونیشیا کا اقوام متحدہ کو, وہ مان نہیں رہے تھے. انہوں نے تصویریں نکالی, وہ بار بار جو ہے وہ دعوت یعنی کہ کہے. بالآخر روسی سفیر جو ہے, جو ان دنوں کمیونسٹ تھا, وہ گیا, وہ سویکارنو کو ملا. اس نے کہا جی آپ گئے تھے تو ایکچولی میرے ملک سے ایک آپ کی وہ آیا ہوا تھا, وہ البم دینا تھا آپ کو. تو وہ سوہارتوں نے دیکھا تو اس میں ظاہر ہے اس کا وہی خواتین وغیرہ کے ساتھ ہی تصویر. تو سوہارتوں کا وہ یعنی سویکارنو کو کہا ہو ایکسیلنٹ, آئی وانٹ 10 کاپیز آف دس, آئی وانٹ 20 کاپیز آف دس, مجھے اس کی 30 کاپی چاہیے. یہ تو میں چاہتا ہوں یہ پوسٹر پورے ملک میں لگے تاکہ میرے ملک کے لوگوں کو پتا چلے کہ ان کا صدر عورتوں میں کتنا مقبول ہے. ویل پلیڈ مسٹر سوکارنو. یہ ٹرمپ اگر اسی کی راہ پر عمل کرے, دیکھو نا, یہ اکثر چیزیں ہم ہی لوگوں سے چراتے ہیں. مزے کی بات اس لیے نا کہ اس نے وہ خود فیک نیوز پھیلاتا تھا, اسی پہ آ گئی. تو کیا کر لیں, لیکن وہ ہے کافی روندو سا ویسے. جب اس پہ آئی, وہ تو جو مرضی جھوٹ بولتا رہے لوگوں کے بارے میں, اس کی خیر ہے. جب اس کے اوپر آئی تو اس کو اتنا غصہ چڑھا, اس نے کہا CNN والوں میں تمہارا سوال ہی نہیں لیتا. مطلب ہاؤ نائس. دل تھوڑا سا تو تھک سکن نہیں ہونی چاہیے. ہی از ویری تھن سکنڈ. امریکی صدر تو سوائے کرٹیسزم کے اور کیا سننا پڑے گا اسے اگلے 4 سال. ڈونٹ بی روڈ. نہیں, یہ ٹھیک کر دے گا. یہ دیکھو, یہ جو ان لوگوں کے اندر بھی تو آ گیا نا فرسٹ امینڈمنٹ, یہ بھی اپنے آپ کو ایک طرح سے اشرافیہ سمجھتے ہیں. ایبسلیوٹلی, ہر جگہ جیسے ہم جب یہ نہیں کیمرے کے آگے بیٹھتے تو اوقات سے باہر نہیں نکلے ہوتے سرخی پاؤڈر. اور پرائم منسٹر صاحب بہت دیکھا نا 2-3 دن غیبت تہمت. اسی لیے تو مجھے بہت مطلب فیملیئر لگا نا نصرت صاحب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے. اچھا, اب یہ کہیں گے کہ اب جب ہمارے یوں کہیں گے نا, تو کہیں گے اگر امریکہ جیسے ملک میں وہ اوقات میں رکھ سکتا ہے تو تم کون ہوتے ہو, how dare you ask this question. اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت ختم. چلے شکر ہے, ورنہ کیا پتا اس کے بعد کیا ٹرمپ کے بارے میں ہم کچھ اور کہہ دیتے تو وہ پاکستانی میڈیا پہ بھی کوئی بعد میں پابندی لگائے. آپ نے تو انٹرویو کرنا ہے نا جا کے اس کا کبھی نہ کبھی. امید تو یہی ہے. چلیں, آج ہمارے ہفتے کا بھی آخری پروگرام ہے, اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.